अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। आज पाकिस्तान में पाकिस्तानियों में जो कॉन्फिडेंस है और पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो कॉन्फिडेंस है ये आया तक आज से एक साल पहले 10 मई के बाद। 10 मई जब पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला किया, लेकिन इस तमाम हमले से पीछे जो कुछ होता रहा वो 22 मई पिछले साल भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसमें उसने अपने सयाहों को खुद मरवाया, क्योंकि जिन लोगों को मरवाया गया उनका कोई ठिकाना नहीं, उनका कोई सुराग नहीं मिला, वो पकड़ में नहीं आई। और वो उस इलाके में हुआ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री सिक्योरिटी मौजूद थी। बहरहाल उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और उसके बाद आज यानी 6 और 7 की दरमियानी रात पाकिस्तान के अंदर भारत ने हमले किए और फिर ये सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान ने उन हमलों को नाकाम, क्योंकि वो एयर स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान के अंदर, वो स्ट्राइक की गई पंजाब के इलाकों में। और फिर 10 मई को पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसे हम बनियानुल मरसूस के नाम से जानते हैं, और मार्का हक हम इसे कहते हैं। बनियानुल मरसूस सुबह का वक्त था। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सूरह सफ़ की तिलावत की और उसमें से इस नाम को अक्स किया और ये नाम इस ऑपरेशन का रखा गया। और फिर दुनिया ने वो मंज़र देखा कि वो पाकिस्तान जिसे कभी FATF की पाबंदियों में जकड़ा जाता था, वो पाकिस्तान जिसे कहा जाता था कि ये एक फेल्ड स्टेट है, ये रोग स्टेट है, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। भारत की भरपूर ये कोशिश थी, दहाइयों से ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए। लेकिन इस मार्के के बाद जो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा गया, एक अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ ये जंग थी। और ये जंग नए ज़माने की जंग थी, मॉडर्न वॉरफेयर, जिसमें पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान ने साबित किया कि रिवायती जंगों से बढ़कर अब हम जदीद ज़माने की जंग लड़ सकते हैं। इस जंग में हमने भारत के 8 जहाज़ गिराए, जिसमें रफ़ाल भी शामिल थे। रफ़ाल जिसमें बड़ा उनको गुरूर था कि रफ़ाल हमारे पास आ जाएंगे तो पता नहीं वो पाकिस्तान का क्या कर देंगे, लेकिन रफ़ाल पहली मरतबा हुआ कि रफ़ाल तैयारे किसी जंग में गिराए गए तो शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा। और फिर सारी दुनिया मोदी से पूछती रही कि बताओ कितने जहाज़ गिरे, और मोदी अपना मुंह छुपाते रहे। और वो दिन था जब ये दुनिया को एहसास हुआ, पाकिस्तानियों को और इस्लामी दुनिया को, कि ऐसा नहीं है कि हम किसी एहसास से कमतरी में रहें, हम भी मुकाबला कर सकते हैं अपने से बड़े दुश्मन का, अपने से बड़ी कौमों का मुकाबला कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग थी इंटरनेशनल, वो बुलंद हुई और हमने देखा कि 2026 में इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा है उसमें पाकिस्तान सालिसी एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश करके एक जंग को रुकवाया हुआ है और वो जंग अब अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, तो पाकिस्तान की कोशिशों से बढ़ रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम और उनकी क़यादत में ये काम हो रहा है और दुनिया इसको देख रही है। आज पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। ज़रूरत किस बात की है? बस ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको ठीक किया जाए और इस अज़्म का इजहार भी मुसलसल फ़ौजी क़यादत हो या हमारी सिविल क़यादत हो, दोनों की तरफ से किया जा रहा है कि जिस तरह हमने मार्का हक बनियानुल मरसूस को में हम कामयाब हुए, उसी तरह पूरी कौम मिलकर अंदरूनी मसाइल से भी निपटेगी और कामयाब होगी। तो आज हम इसकी याद ताज़ा करेंगे, बात करेंगे कि गुज़िश्ता साल से अब तक पाकिस्तान ने इस मार्के के बाद से क्या कुछ हासिल किया है और मज़ीद पाकिस्तान की मंजिल क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ बराबर में जंग चल रही है और इस जंग के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें आती रहती हैं। मैंने बहुत अरसे से बयानात को देखना छोड़ दिया है, मैं एक्शंस को देखता हूँ कि क्या एक्शंस इस वक्त हो रहे हैं। एक मरतबा फिर अमरीकी जो तजावीज़ हैं, ईरानी तजावीज़ और फिर अमरीकी तजावीज़, वो हमारे सामने मौजूद हैं, टेबल पे मौजूद हैं। 2 दिन पहले अमेरिका ने आबनाए हुर्मस में दाखिल होने की कोशिश की थी, वहाँ से मार पड़ी, वापस भाग गए। फिर एक ही दिन के बाद उन्होंने जो अपना ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था उसको उन्होंने पॉज कर दिया और उसके लिए भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर और कुछ दीगर ममालिक के कहने पर इस ऑपरेशन को पॉज किया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी इस जंग में कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कहने पर करते हैं, फील्ड मार्शल के कहने पर करते हैं, वज़ीर आज़म के कहने पर करते हैं। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है जो 2025 से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आज के दिन तक। मेहमानों की तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद ख़ान साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरम जनाब मसूद खालिद साहब, सीनियर साबिक़ सफ़ारतकार हैं। सर मसूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब आप फरमाइए, ये जंग इसकी
کو ہم یاد کرتے رہیں گے سالانہ. ابھی تو 10 تاریخ کو تو باقاعدہ ہم اس کی سرمنیز جو ہیں وہ انجوائے کریں گے, اس کو سیلیبریٹ کریں گے, لیکن وہ وقت شروع ہو گیا تو مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں نے کہا آج ہی اس پر بات کرنی چاہیے کہ یہ اتنی عظیم فتح تھی, ایک ایسی فتح جو شاید وار اسٹڈیز کے طور پہ پڑھائی جائے. ماڈرن وارفیئر میں پاکستان نے ثابت کیا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. سر, ہم نے اس جنگ کے بعد سے اب تک کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج دوبارہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آپ نے آج بہت ہی ایک مدلل انٹروڈکشن دیا ہے, اور اس انٹروڈکشن میں آپ نے تقریباً سب امپورٹنٹ پوائنٹس شامل کر لیے ہیں. میں اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ 10 مئی 2025 کو ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. وہ پاکستان جس میں پاکستانیوں کو پاکستانی ہونے پہ فخر تھا, اور ہمارے جتنے پولیٹیکل فشرز انسائیڈ دا کنٹری تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے, اور پوری قوم جو ہے اپنے دشمن کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی تھی. جو پاکستان کی ڈیفنس فورسز نے اس کانفلکٹ میں اپنی پرفارمنس شو کی, وہ ان کی اعلیٰ ٹریننگ اور ان کی ہیومن ریسورس کی عکاسی کرتا ہے. جو پاکستان ایئر فورس نے جو انڈیا کے جو 4 بہترین ویپن سسٹمز تھے جن کے اوپر ان کا غرور تھا, ان کو ان 4 دنوں میں بالکل ان کو زیرو کر کے رکھ دیا. آپ دیکھیے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ 7 تاریخ کو ان کے 6 جہاز گرہ گئے, جن میں سے 3 رافیل تھے. وہ رافیل کی پرفارمنس سے انڈیا اتنے شیٹر ہو گئے کہ انہوں نے اگلے 3-4 دن کے لیے ٹل دی 10th آف مئی انہوں نے رافیل کو جنگ سے ہی نکال لیا. وہ اتنا پاکستان ایئر فورس سے گھبرائے ہوئے تھے کہ جو ان کا اپنا جہاز ہے تیجاز, جو کہ انہوں نے 3-4 یونٹس میں انڈکٹ کر لیا ہے, وہ ایون تیجاز کو بھی اس کانفلکٹ میں لے کر نہیں آئے کہ کہیں ان کا مقابلہ JF-17 سے نہ ہو جائے, اور پھر دنیا جہاں پہلے J-10 سیز اور رافیل کا مقابلہ کر رہی ہے, پھر وہ JF-17 اور تیجاز کا بھی مقابلہ. اور سر, رپورٹ تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پوری فضائیہ کو گراؤنڈ کر دیا تھا, یعنی کئی دنوں تک ان کی پوری فضائیہ ایک جہاز بھی نہیں اڑا ان کا. جی, 7 تاریخ کو پہلے 2 گھنٹوں میں ہی ان کی فضائیہ جو ہے وہ کمپلیٹلی شٹر ہو گئی تھی, اور رافیل کو انہوں نے نہیں اڑایا, باقی جہازوں کو انہوں نے اوفینسو سے نکال کے ڈیفینسو موڈ میں ڈال دیا تھا, اور وہ جو صرف ڈیفنس کر رہے تھے. لیکن ان کے ڈیفنس کا اس لیے مسعود صاحب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان نے جب اپنا سلیکٹیو رسپانس 9th اور 10th کو کیا, تو اس سلیکٹیو رسپانس میں ہم نے انٹرنیشنل بارڈر یا LOC کو کراس ہی نہیں کیا. ہم نے اپنے ملک سے رہتے ہوئے ہم نے لانگ ڈسٹنس ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا اور ان کو اپنی کیپیبلٹی دکھلائی. اور جہاں ہم نے ان کے جہازوں کو گراؤنڈ کیا تھا, وہاں ہم نے ان کے جو سب سے ایفیکٹو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400, ہم نے اس کے ریڈار کو اڑا دیا. ہم نے جو ان کے پاس سب سے بہترین میزائل تھا برہموس, ہم نے اس کے سٹوریج پلیس کو بالکل اڑا دیا, جس سے ان کے کئی 100 برہموس تباہ ہو گئے. اور جو ان کے پاس اسرائیل کا بہترین ڈرون تھا ہیروپ, ہم نے اس ہیروپ کی کیپیبلٹی کو اس طرح زیرو کیا کہ 4 دنوں میں انڈیا کی یعنی کہ ڈرون کیپیبلٹی 60% کم ہو گئی. یعنی یا تو وہ ڈسٹرائے ہو گئے, یا وہ الیکٹرانکلی ان کو اتنا جیم کر دیا گیا کہ وہ واپس چلے گئے. سو میرے خیال میں ان 4 دنوں میں پاکستان نے اپنی بہترین دفاعی صلاحیتوں کو دنیا کو دکھلایا, اور پھر دنیا کو احساس ہوا کہ اگر آپ یہ اس پرفارمنس کو ایڈ کریں جو انڈیا نے جھوٹ بولا دنیا سے, اپنے 26 بندوں کو انہوں نے خود ایک فالس فلیگ آپریشن کے دوران مارا, اور پھر وہ دنیا کو کوئی پروف نہیں دے سکے کہ پاکستان اس کے اندر انوالو تھا. تو جہاں پاکستان اس کانفلکٹ کے بعد اس نے ہر جگہ ترقی کی ہے, انڈیا نے ہر جگہ سبکی کا سامنا کیا ہے. جو میجر اچیومنٹس ہوئی ہیں پچھلے 1 سال میں, اگر آپ مسعود صاحب دیکھیں تو ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہوا,
ہم نے JF-17 آذربائیجان اور سوڈان دونوں نے آ کے ہم سے کہا کہ وہ ہمارے JF-17 خریدنا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو JF-17 بیچے. ابھی کیا کہتے ہیں لیبیا کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل جو ڈیفنس ڈیل ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو یہ کانفلکٹ اس وقت دنیا میں ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اس کے بعد پاکستان کی اتنی عزت بڑھی کہ اس وقت دنیا میں پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ہر امپورٹنٹ کیپٹل کے اندر بہت سے ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کی بات کو بڑے غور سے سن رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے. بے شک آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ ریسنٹلی سر میں واپس آتا ہوں ذرا جو یہ گفتگو میں بریگیڈ صاحب کو اور مسعود صاحب کو بھی شامل کروں. سر بابر علاؤدین صاحب, S-400 کا ذکر ہوا. S-400 کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا سوائے اس کے کہ بہت ہی لو آبجیکٹ جو ہے کوئی اس کی طرف موو کرے اور پھر اسے ہٹ کرے, لیکن یہاں بھی ہم نے دکھایا کہ ہمارا الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر جو ہے اس میں بھی ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں کہ ہم نے ان کی تمام سسٹم جیمز کیے اور پھر S-400 کو بھی نشانہ بنایا. تو صرف یہی نہیں کہ ہمارے پاس J-10C اور ہمارے پاس وہ میزائلز موجود تھے, BVRs موجود تھے, ہمارے پاس یہ کیپیبلٹیز بھی تھی کہ ہم نے ان کے الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر میں بھی ہم نے ان پر برتری ثابت کی. جی مسعود صاحب بہت شکریہ, اس میں کوئی شک نہیں. وارفیئر کے جتنے بھی ایریاز ہیں, آل فارمز آف وارفیئر میں ہم نے ان کو شکست دی, اور ایسی شکست دی کہ ابھی تک سنبھل نہیں سکی. جہاں تک ایئر بیٹل کا تعلق ہے, ایئر مارشل صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں اس کے متعلق بتایا. آپ نے بھی سائبر وارفیئر کی, الیکٹرانک وارفیئر کی بات کی. واقعی یہ انہونی سی چیزیں ہیں. اصل میں وہ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان ایئر بیٹل میں بھی ان کو چاروں شانے اس طریقے سے چت کرائے گا کہ وہ تو اس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دنیا کے لیٹسٹ ایئر کرافٹ ہیں, لیٹسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, لیٹسٹ ڈرونز ہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ جی پاکستان ول گیو اٹ اپ. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا کبھی انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ہم شروع سے دنیا کو بتاتے چلے آ رہے ہیں, ہندوستان کو تو بالخصوص ابھی پچھلے سال پیغام مل ہی گیا کہ ان کو جو ہیجمونک ڈیزائن ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان ان کی اس خطے میں بھی اور دنیا میں بھی جس کو کہتے ہیں بدماشی کبھی نہیں چلنے دے گا. وہ جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے مرغوب کر سکتے ہیں. آپ نے S-400 کی بات کی, اس سے ان کو اتنا شوق پہنچا کہ دیور ایبسولوٹلی شوق کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور آپ نے درست فرمایا, ایئر مارشل صاحب نے بھی بالکل ٹھیک فرمایا کہ انہوں نے اپنے نا رافیل مینلی بیٹل سے نکالے لیے, اور جو ان کے تھے بھی وہ بھی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. اور اس کے بعد جب ہمارے شاہین جب انہوں نے جب کاؤنٹر ایئر بیٹل میں جب انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا تو دے ور نو ویئر. میں تھوڑا سا یہاں پر یہ بھی ایڈ کرتا چلوں, آپ نے الیکٹرانک وارفیئر کی بات کی اور آپ نے ایئر بیٹل کی ہم بات کر ہی رہے ہیں, آپ نے سائبر وارفیئر کی بات کی جو کہ بڑے امپورٹنٹ ایریا آج کل کی بدلتی ہوئی دنیا میں روایتی جنگوں سے نکل کے آج کل ایئر فورس کو ڈیسائسو رول ابھی آپ دیکھ لیں امریکہ اور ایران کی جنگ میں کیا تھا. اور لائک وائز جو سائبر وارفیئر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک گراؤنڈ فورسز کا تعلق ہے گراؤنڈ بیٹل کی ضرورت تو نہیں پڑی, لیکن لائن آف کنٹرول کے ساتھ پوری لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے, اس ڈپلائمنٹ کو اتنا افیکٹولی پاکستان کی گراؤنڈ فورسز نے انگیج کیا کہ کم از کم 31 سے 32 ان کی ایسی پوسٹیں ہم نے تباہ کی جو پچھلے 7 دہائیوں سے وہاں پر قائم ہے, فورٹیفائڈ ہے, آل ڈاؤن ڈیفنس ہے, اور وہاں پر ان کو بہت ساری پوسٹیں خالی کر کے جانا پڑی. اور آپ کے ذریعے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے بارڈر فینس لگائی ہوئی ہے, اس فینس کی وجہ سے جب تک آپ اس فینس کو ڈسٹرائے نہیں کرتے آپ اپروچ نہیں کر سکتے. تو لٹرلی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ہمیں روکنا پڑا کیونکہ اتنے موٹیویٹڈ تھے. جیسے ایئر مارشل صاحب نے بتایا کہ جو ہماری مین پاور ہے, جو ہیومن ریسورس ہے, اتنی موٹیویٹڈ ہے, کوالٹی وائز انڈینز آر نو ویئر نیئر ٹو دیم. تو لائن آف کنٹرول میں تو لٹرلی بہت سارے ایریاز میں دے ور نو ویئر, پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, اپنی کیجولٹیز کو نہیں اٹھا سکے جو کامریڈ شپ کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے. یہ کس قسم کی فوج ہے کہ اپنے زخمیوں کو, اپنے مر جانے والوں کو نہیں اٹھا سکے اور ان کو چھوڑ کے جب بھاگ گئے, پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے. اسلحہ, گولہ بارود, لیٹسٹ کوالٹی آف ویپنز, آپ کی سپیریئرٹی ان مین پاور, یہ کچھ بھی نہیں کرتے اگر آپ اس طریقے سے ٹرین نہیں ہے, موٹیویٹڈ نہیں ہے, اب فوکسڈ نہیں ہے,
اور آپ اس طریقے سے ان کے اندر ریزیلینس نہیں ہے جو پاکستان کی فوج میں الحمدللہ ہے. اور دنیا اس کے بعد بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا اٹس اے چینج ورلڈ. لیکن یہ چینج دنیا ہمیں کسی نے بھیک میں نہیں دی, الحمدللہ ہم نے منوایا. طاقتور کی دنیا ہوتی ہے جب آپ نے طاقت سے ملیٹریلی ہندوستان جیسے ملک کو شکست دی تو وہ پاکستان جو ہمیشہ ہم دیکھتے چلے آ رہے, ہم تو ڈیفینسو موڈ میں ہی ہوتے تھے, کبھی FATF کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کبھی کو کہتا تھا یہ روگ آرمی ہے, روگ سٹیٹ ہے, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم تو انہی چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے کرتے بڑے ہوئے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے وہ ڈیفینسو موڈ تو دنیا بھول گئی ہے. ابھی آپ نے آخری بات میں کروں گا کہ دنیا کے ہر ملک میں دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ کنٹری, جس ملک کا سب سے زیادہ ذکر دنیا میں آج ہو رہا ہے الحمدللہ, وہ ہمارا پاکستان. شکر الحمدللہ. مسعود خلیل صاحب, سر یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس نے پاکستان کو ایک 20ویں صدی سے نکال کر 21ویں صدی کے ساتھ جوڑ دیا. ایسی جنگ, یہ مظاہرہ اپنی قوت کا پہلے کسی ملک نے اس طرح سے نہیں دکھایا جو پاکستان نے دکھایا تھا. تو ثابت کیا پاکستان نے کہ ہم نئے زمانے کے ساتھ کس قدر کنیکٹڈ ہیں, ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں. سر بات ہوئی کہ ہم نے کیا کچھ اس پر حاصل کیا. ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ یہ بار بار بات ہوئی کہ سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی, دنیا میں سارے سفارت خانوں میں پاکستان کی بات ہوئی. کیوں صرف ایک جنگ یہ سب کچھ کیوں تبدیل کر دیتی ہے پاکستان کے لیے؟ جی شکریہ. دیکھیے یہ جو ہماری ملٹری سکسس تھی یا ملٹری وکٹری تھی, اس میں تو 2 جو یہ ہمارے ایئر مارشل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور میں بالکل اس سے متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پاکستان جو ہے ایک کمزور ملک ہے. آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا اس کے اپنے مسائل ہیں, they can't get their act together. لیکن جب وہ اٹیک ہوا ہمارے اوپر, اس کا جس مؤثر طریقے سے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا, تو دنیا شاید اتنی اس کے لیے میرا خیال ہے وہ تیار نہیں تھی مینٹلی, اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کا جواب آئے گا. اور انڈیا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ 72 جہاز انہوں نے اڑا دیے ہیں اور اس سے وہ پاکستان پہ ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اور وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا, ہمارے ساورنٹی کو انہوں نے وائلیٹ کیا, اور بالپور ردر مرید کے وغیرہ اس کو ٹارگٹ کیا. تو لیکن اس کا جو جواب ملا ان کو کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ بالکل اپنا, جیسے کہ پہلے بھی ہمارے 2 صاحبان نے بتایا کہ بھاگ گئے مورچے چھوڑ کے اور ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا. تو میرا مطلب ہے وہ تو وکٹری, ملٹری وکٹری تو بالکل اسٹیبلشڈ ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ بھئی ہمارے جو بسم اللہ افواج ہے, پرٹیکولرلی جو اسپیشلی جو ایئر فورس کا رول تھا, تو وہ اتنا زبردست تھا کہ اس کو دنیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اکنالج کرنا پڑا. یعنی کہ وہ پاورز اور وہ کنٹریز بھی جو کہ پاکستان کو کرٹیسائز کرتی ہیں اور پاکستان میں ہر چیز جو ہے ان کو غلط نظر آتی ہے, انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پاکستان تو یعنی کہ یہ سارا لٹریچر میں آ گیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں, میڈیا ہاؤسز جو ہیں, اور جو ملٹری اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, بڑے بڑے پریمیئر انسٹیٹیوشنز نے مغرب میں یہ لکھا ہے, تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی جو تھی اس مارکے میں برتری رہی. اب اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ انٹرنیشنل اوپینین جو تھی پاکستان کے بارے میں ایک دم چینج ہوئی, اور جو صدر ٹرمپ صاحب کا یا امریکہ کا جو رول تھا جو انہوں نے پلے کیا ٹو ڈیفیوز دی ٹینشن, ٹو ڈیفیوز دی کرائسس, اس کو پاکستان نے تو اکنالج کیا, اور رائٹ فلی سو. ہم نے صحیح یہ کہا کہ امریکہ کا رول تھا, لیکن انڈیا نے اس کو, مودی صاحب نے اس کو بالکل ڈسریگارڈ کیا. اس کی وجہ سے جو انڈیا کی ایک بنہمی تھی امریکہ کے ساتھ, جو کہ آپ نے دیکھا فیبرری پچھلے سال مودی صاحب وہاں گئے تھے انڈیا, اور بڑا ان کا واشنگٹن میں استقبال ہوا تھا اور بڑی باتیں ہوئی تھی, وہ بالکل گراؤنڈ زیرو پہ آ گئی. تو کہنے کا مطلب ہے اس سے ہمیں ظاہری بات ہے اس کی سر ایک وجہ یہ بھی ہے, انڈیا نے اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی پرووائڈر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, اور امریکہ سے اسی بنیاد پر دفاعی معاہدے کیے تھے, اور ثابت ہوا کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈر کیا, وہ اپنی سیکیورٹی کے قابل نہیں ہے. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ امریکہ اس سے ناراض ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہوا. آپ کی بات ہے کہ وہ اس کا رول جو ہے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, وہ امریکہ نے پراپ اپ کیا. میرا نہیں خیال کہ وہ رول جو ہے ابھی بالکل ختم ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے جب یہ وار تھم جائے ایران کی اس میں, تو پھر وہ
ایک وہ رول جو ہے انڈیا کو دیا جائے, کیونکہ چائنا کے ساتھ تو امریکہ کی مخاصمت ہے, تو میں ذرا اس سے تھوڑا سا میری اوپینین ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کی جو کوشش تھی ان تمام سالوں میں, پچھلے سالوں میں, کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے ہر جگہ, چاہے وہ فیٹف ہو, چاہے وہ نیوکلیر سپلائرز گروپ ہو, چاہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ہو, دنیا کے ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو, ہر جگہ. اور وہ اس پہ بالکل ناکام ہو گئے. اور 1 سال کے اندر ہم نے یہ تبدیلی دیکھی کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کا ذکر کرتی ہے, پاکستان کی بات کو سنا جاتا ہے, پاکستان کے نیریٹیوز کو جو ہے وہ اٹ از ویل ریسیوڈ. تو یہ ایک بڑی اچھی خوشائند تبدیلی ہے, اور یہ ظاہری بات ہے کہ جو عسکری میدان میں جو ہمیں کامیابی ہوئی اس سے ہماری ڈپلومیسی کو تقویت ملی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں پاکستان ایک کی رول پلے کر رہا ہے ایز اے میڈیٹر اینڈ فیسیلیٹیٹر. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ امریکہ کا اعتماد بھی اس کے اوپر ہے اور ایران کا اعتماد بھی ہے. اور یہ اعتماد اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ جب صدر ٹرمپ صاحب نے تو تعداد بڑھا دی ہے, جس پہ ہم بڑے خوش ہیں, جہازوں کی وہ 6 سے شروع ہوئے تھے, اب وہ 11 کی بات کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے امریکہ کے پاس بڑی نالج ہے اور ان کے پاس بڑے مینز ہیں, تو ان کی شاید بات جو ہے وہ صحیح ہوگی کہ 11 طیارے انڈیا کے گرے. جی وہ اس میں وہ بھی شامل کرتے ہیں, ڈرونز جو فائٹر جیٹس کی تقریباً برابری ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تو سر ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مارکہ حق بھی ایک یہ بھی کامیابی ہے کہ مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کے بدترین دشمن ہیں وہ بھی نہیں سنبھل پا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہی موجود ہیں. اب وہ اسرائیل جسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, جسے مودی جو ہے فادر لینڈ کہتے ہیں, اپنے آپ کو مدر لینڈ کہتے ہیں, اور امریکہ کے صدر اپنے آپ کو ڈیڈی کہتے ہیں, تو یہ تینوں جو ہیں اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. اب انہوں نے 14 نکاتی, امریکہ نے 14 نکاتی جو ایک اور ڈرافٹ ہے وہ تجاویز کا وہ ایران کے حوالے کیا ہے. ایران اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے, لیکن جو تجاویز ہیں وہ قابل قبول معلوم ہوتی نہیں ہیں. میں ان کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا, ٹائم پروگرام کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ چلتی رہیں گی تجاویز. تو ایئر مارشل صاحب, یہ بنیاد المرصوص کی ہم نے گفتگو کی, ہم نے مارکہ حق کی بات کی, اس کا تسلسل اس ایران جنگ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ پاکستان نے بھرپور محنت کی, اپنے آپ کو اس قابل کیا, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوست ملک خاص طور پر گریٹ پاور چائنا کی سپورٹ بھی رہی, اور یہی سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے ایران کے ساتھ بھی, اور ایران بھی کھڑا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اس وقت تک. تو اب جو یہ نئی تجاویز آئی ہیں اور ایران کی کیپیبلٹیز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران ان کیپیبلٹیز کے ساتھ کہ وہ جنگ جیت رہا ہے, ساری دنیا مان چکی ہے کہ وہ اس جنگ میں اس کو زیر کرنا آسان نہیں ہے, وہ ان تجاویز کو قبول کرے گا جو سامنے آئی ہیں؟ مثال کے طور پر یورینیم جو افزودہ ہے وہ ملک سے باہر نکال دیا جائے, اور دیگر چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. یہ تجاویز نہیں ہے تو مجھے بتائیے گا. مسعود صاحب, میرے خیال میں ایران کے 3 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایران بہت اسٹرانگ سٹانس لے گا, اور کیونکہ ان لوگوں نے اس جنگ میں اور اس جنگ سے پہلے بہت قربانیاں دی ہیں ان چیزوں کے لیے. ایک تو وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو کوئی آئرن کلیڈ گارنٹیز ملیں کہ ان کے اوپر دوبارہ یہ اٹیک نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل نے 3 مرتبہ ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ایسی سچویشن ہے کہ اگر ابھی بھی سیز فائر میں بھی ایران کے دماغ کے اوپر اگر کوئی چیز وے ڈاؤن ان کو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اس سیز فائر کو امریکہ اور اسرائیل اپنے آپ کو ری آرم کرنے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے, اور یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک کر دیں. سو یہ جو نیا معاہدہ ہوگا اس کے اندر میرے خیال میں ایران یہ گارنٹیز لینے کی ضرور کوشش کرے گا, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے روس کا بھی دورہ کیا, اور انہوں نے ابھی اس وقت چائنا کا بھی دورہ کل کیا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روس اور چین کو آن بورڈ لے کر آنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اسٹریٹ آف ہارمز کی اور دوسری چیزوں کی, جی میرے خیال میں ایران جو ہے وہ افزودہ یورینیم کے اوپر اس چیز پہ تیار نہیں ہوگا کہ اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. ہاؤ ایور وہ بالکل اس کے اوپر یعنی کہ سٹک نہیں کرے گا کہ اگر رشیا مان جاتا ہے
ان کے یعنی کہ افزودہ یورینیم کو لے جانے میں اور ان کو یعنی کہ جو آرڈنری یورینیم ہے ان کو پرووائڈ کر دیں تاکہ ان کے ریئیکٹرز کام کرتے رہیں. سو میرے خیال میں افزودہ یورینیم امریکہ کو تو وہ ہرگز نہیں دیں گے لیکن رشیا کو دینے کو تیار ہو جائیں گے. جہاں تک جو تیسری چیز ہے وہ ہے ان کے پراکسیز جن کو امریکہ کہتا ہے کہ جی کہ آپ ان سے ٹوٹل سپورٹ واپس لے لیں, اور ایران یہ چاہتا ہے کہ ان پراکسیز کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے خاص طور پہ لبنان میں اور یمن میں اس جنگ کو فوراً روک دیا جائے. میرے خیال ان 3 پوائنٹس کے اوپر ایران بڑا ہارڈ سٹانس لے گا اور آخر تک لے گا, کیونکہ پاسداران انقلاب کے نزدیک یہ 3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک. دوسری سائڈ پہ امریکہ جو ہے مسعود صاحب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو JCPO ہے اس کے اندر 3.6% تک ایران کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اب وہ یہ چاہیں گے کہ اس کو آلموسٹ 0 کر دیں, اور ایران شاید اس چیز کے اوپر مان بھی جائے. اچھا. لیکن وہ جس چیز پر نہیں مانیں گے وہ یہ رینج, وہ جو میزائلز کی رینج ہے جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ اتنی کم ہو جائے کہ ان کے میزائلز اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں. میرا خیال ہے ایران اس کے اوپر نہیں مانے گا, اور وہ جو ابھی ان کے پاس ایک ICBM ایبلٹی نہیں ہے وہ اس چیز کو مان جائے گا کہ ہم ICBMs نہیں بنائیں گے, لیکن جو ابھی ہمارے میزائلز ہیں ہم ان کی رینج اس تک محدود کر دیں گے جو کہ تقریباً 2700 کلومیٹرز تک کی. ٹھیک ہے. تو اگر میرا خیال امریکہ کو یہ 2 چیزیں مل جاتی ہیں تو جس طرح ہم آج ایکزیوس کی خبر سن رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ہمیں کوئی شاید پازیٹیو خبر سننے کو ملے, کیونکہ اور وہ بھی پاکستان کی وجہ سے. سر یہ جو اگر ہے نا یہی تو بنیادی چیز ہے, یہ اگر ہی ختم نہیں ہو رہا کہ اگر امریکہ کو یہ مل جائے تو بریگیڈیئر صاحب کیا امریکہ کو یہ ملے گا کہ 0 انریچمنٹ پر آ جائے ایران؟ IAEA کی کا سگنیٹری ہے اور IAEA کے قوانین کے مطابق وہ 3%, 3 point something وہ انرچ کر سکتا ہے, یا وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی پر کسی بھی قسم کی بات کرنا یا ایکسس آف ریزسٹنس پر کسی قسم کی بھی بات کرنا, کیا اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے حل کہ ایران مان جائے گا یہ باتیں؟ دیکھیں جی, وے آؤٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہے, اس کے اندر جو سجیشنز ہیں ان میں ہر چیز کا حل موجود ہے, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کر لی ہیں. جو 3-4 جو پوائنٹ ہیں اس میں ہر جگہ ایسا بیچ میں راستہ موجود ہے کہ امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو, ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. IAEA کے اوپر ویسے تو ماننا چاہیے, اگر IAEA کے اوپر وہ مان جاتے تو مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ. ایران تو کب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کے لیے ایک قانون ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ کیوں ہے, بٹ چونکہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے تو میں بھی یہ پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ وہ ان کو فی الحال یہی کہیں گے کہ 0 انریچمنٹ اور اپنا جو انرچ یورینیم ہے وہ کسی تیسرے ملک کو دے دیا جائے فار دی ٹائم بینگ. اس کو ٹائم لیمٹ کیا جا سکتا ہے, وہ ملک کون سا ہوگا اس پہ 2-3 آپشنز ہیں. آئی تھنک اس پہ آئی پرسنلی فیل ایگریمنٹ کس حد تک ہو ہی جائے گا, کیونکہ آگے جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو انہی چیزوں پہ آپ نے ایگری کرنا ہے تو آگے بڑھنا ہے. جہاں تک میزائلز کا تعلق ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آئی تھنک بڑی ان لاجیکل ہے. دنیا کے ہر ملک کو یہ ایک حق حاصل ہے کہ اپنی دفاع کے لیے وہ جس رینج کے مرضی میزائل بنائے. یہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ اس معاہدے کو ایران کے لیے وہ ایک سرنڈر معاہدہ بنانا چاہتا ہے, تو ایران سرنڈر کرنے والا تو نہیں ہے. اچھا, اگر یہ معاہدہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی افواج کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ شدید قسم کی بمباری کر سکیں؟ حاصل تو وہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. مسعود صاحب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ اگر حاصل نہیں کر سکتا کچھ بھی اس سے, ڈیفینیٹلی ابھی تک نہیں کر سکے, ایران کیا حاصل کرے گا؟ ہمیں تھوڑی بہت ریئلٹی کی بات بھی کرنی چاہیے. ایک ریزیلینس بہت دکھائی ہے, کوئی شک نہیں, دنیا کی مورل سپورٹ آپ نے لی ہے, لیکن کیا خالی ریزیلینس پہ قومیں چل سکتی ہیں آگے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا جی. اتنے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں اس کو سرنڈر کی بات نہیں کہتا, حکمت کہتا ہوں. حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی ڈائریکشن, اپنی اسٹریٹجی کو بدلے, دلدل سے نکلیں. رہیں گے تو دنیا میں سروائیو کرے گا نا جی آپ, یہ بھی تو حقیقت ہے. میں یہ قطع نہیں کہتا کہ ایران گیو اپ کر دے, ایران کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے, کرنا بھی نہیں چاہیے,
لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز جو آپ کو مل رہا ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. امریکہ جتنا مرضی وکٹری کلیم کرتا جائے, وکٹری کلیم کرنے سے نہیں ہوتی, وکٹری وہ ہوتی ہے جو دنیا مانتی ہے, جیسے پچھلے سال دنیا نے پاکستان کی وکٹری کو مانا. تو ون ون سچویشن میں یہی ہوتا ہے, دونوں سائڈز کلیم کرتی ہیں, بٹ اس سچویشن سے آگے نکلنا چاہیے, اس کا حل نکالنا چاہیے, اور حل اس کا یہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تینوں پوائنٹس کے اوپر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ ایکسس آف ریزسٹنس کہہ لیں یا پراکسیز کی بات کر لیں, اس میں بھی تھوڑا بہت ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا سٹانس ہوتا ہے, بٹ یہ بھی محسوس حقیقت ہے. اسرائیل کو چھوڑ دیں, اس کی بات نہیں کرتا, وہ تو سب سے بڑا ایول ہے اور سب سے بڑا سپوائلر ہے, بٹ اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ایکسس آف ریزسٹنس کے گروپس ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے اپنے اس کے اوپر تحفظات تو ہیں نا جی, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک. کون ملک ایکسیپٹ کرے گا؟ بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو کیا ہم چھوڑ کر اس معاہدے کی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اب تک جتنے بھی معاہدے گزشتہ 50 سال یا 60 سال میں ہوئے جنگوں کے بعد, اس میں اسرائیل کو یہی سہولت دی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کرتا رہے, باقی جس نے بھی اس سے جنگ کی وہ اسرائیل کے تابع رہے اس خطے میں اگر اس نے رہنا ہے. کیا یہ ایران کے لیے قابل قبول ہوگا؟ بہت یہ ایک بنیادی سے سوال ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بالکل درست بات کی بریگیڈ صاحب نے بریک سے پہلے کہ حکمت جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ایمبیسڈر صاحب, کیا ایسا معاہدہ ایران کر پائے گا؟ اس کی آئیڈیالوجی ہمارے سامنے موجود ہے. انقلابی ایران کے بعد انہوں نے جو اپنی عوام کو بتایا ہے, جو ان کی اس وقت حکومت اور ان کے رجیم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ صلاحیت کر چکی ہے اور جو سب سے زیادہ وہ محسوس کرتے ہیں, وہ اسرائیل کے مظالم اور اسرائیل کی ہیجمنی ہے اس خطے کے اندر, جسے وہ پسند نہیں کرتے. تو کیا اس معاہدے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو تو وہ تمام سہولیات موجود ہوں, وہ نیوکلیر پلانٹ بھی رکھ سکے, وہ یورینیم بھی انرچ کر سکے, وہ میزائل بھی بنا سکے, وہ سب جہاں چاہے حملہ بھی کر سکے, وہ جینوسائیڈ بھی کر سکے, لیکن ایران کے پاس کوئی حق نہ ہو؟ دیکھیے, ایران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو کہ سرنڈر لگے, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ دونوں پارٹیز یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی وے آؤٹ نکلے. اب اس ہر چیز پہ تو اتفاق نہیں ہوگا. اب جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ ایک 1 پیجر کے اوپر بات ہو رہی ہے جس پہ شاید 14 نکات ہوں گے جو کہ ایران کنسیڈر کر رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیوکلیر ایشو کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سینکشنز کے اوپر امریکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی جسچر کیا جائے گا اور سینکشنز لفٹ کرنے کو, اور دوسرا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو بلاکیڈ ہے دونوں یہ ختم کریں گے. اس قسم کی چیزیں ہوں گی. جہاں تک پراکسیز وغیرہ کا تعلق ہے وہ تو اوور نائٹ نہیں ہونے لگی, ایران بھی نہیں مانے گا, اور یہ جو اسرائیل کا کسی قسم کی گارنٹی ضرور چاہیے کہ ایران کے اوپر ایگریشن نہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جیسے کہ بریک سے پہلے مسعود خالد صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی بہت سے نشیب و فراز ہیں چائے کی کپ اور لبوں کے درمیان, تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت آگے بڑھی ہے اور مثبت انداز میں آگے بڑھی ہے, اس کی اشارت مل رہی, لیکن ایسا تو پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب اور محترم جناب مسعود خالد صاحب, سابق سفارتکار, آپ تینوں کا شکریہ. اور ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.